तलहा रिव्यूज साथ था इनके, उसकी डील नहीं बनी, उसने इनको एक्सपोज कर दिया। डकी, नदीम नानी वाला और रजब भट्ट ने कुछ इलीगल नहीं किया कोर्स लॉन्च करके। तलहा से आपकी बात हुई? मसला था जिसकी वजह से उसने गुस्से में आगे वीडियो बना दी। शेखुपुरा के जो डीपीओ हैं उनके पीआरओ से मैंने उनसे पूछा कि जो पुलिस आई ये कहाँ से आई? वो कहते हैं शेखुपुरा की पुलिस नहीं है। एक बंदे का घर तोड़ते हैं, उसके बाप को उठाते हैं, उसके मुलाजिम को उठाते हैं, और जो तलहा बता रहा है कि उसके वालिद साहब पे कपड़े उतार के करंट लगाते हैं। क्या अच्छा उन्होंने मुझसे कहा कि आप फुटेज भेजिए मुझे? वीडियो के मेरे तलहा के 3 मिलियन व्यूज हैं यार, 30 लाख बंदा देख चुका है, डीपीओ ने नहीं देखी। ये नदीम नानीवाले का क्या बैकग्राउंड है? ये इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे है? नदीम नानीवाला डस्का दोबारा आता है और उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाता है और लेके फरार हो जाता है। डकी कहता है इसको तब तक माफ नहीं करना जब तक ये। अब इस अगवाई के FIR के ऊपर नदीम नानीवाला साहब, डकी भाई, इन सब के नाम आ जाते हैं। डकी भाई एक्चुअली डस्का जाके पेशियां भी, ये बात बदला ब्रदर ने 1 साल नहीं बताई किसी को। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उन्होंने सब कुछ लगाया है, ऐसे नहीं है कि मुझे वही नज़ूल हुई है, जनरली हुआ है। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं तनकीद कर रहे हैं, हमारे सामने ये चॉइस होती, हम करते। आज से 1.5 साल पहले मेरी 8,000 रुपए की तनख्वाह होती और आज मेरे पास एक 8-9 करोड़ का घर और मैं दुनिया घूम रहा हूँ, इतने पैसे होते तो अगर मैं नो कहूँ तो हैरान होना चाहिए। इस टाइम सोशल मीडिया पे एक स्ट्रीट फाइट चल रही है जिसके अंदर एक तरफ तो कुछ यूट्यूबर्स जिनमें डकी भाई, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला है, और इसकी दूसरी तरफ तलहा रिव्यूज, बदला ब्रदर्स और शाम अदरीज हैं। लेकिन इन यूट्यूबर्स का आपस में क्लैश है क्या? तलहा की बनाई हुई वीडियो के बाद तलहा के फादर को किसके कहने पर पुलिस ने उठाया? आज के पॉडकास्ट में वेल नोन कंटेंट क्रिएटर असदुल्लाह जो हकाइक रखे, उनको सुनने के बाद अगर डकी भाई, रजब भट्ट या नदीम नानीवाला उनमें से कोई भी अपना स्टांस देना चाहता है तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। असदुई, मैंने आपका व्लॉग देखा जो आपने बनाया रजब भट्ट, डकी भाई और नदीम नानीवाले का। इनका जो क्लैश स्टार्ट हुआ तलहा रिव्यूज के साथ, स्टिल कंफ्यूजन है। ये इसका बैकग्राउंड क्या है? ये सारी जो स्टोरी क्रिएट हुई ये किधर से हुई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका बड़ा सिंपल बैकग्राउंड है। ये है कि 3 फेमस यूट्यूबर्स / टिकटॉकर्स ने डिसाइड किया कि उन्होंने एक कोर्स बना के बेचना है जो ई-कॉमर्स पे होगा, बिटकॉइन पे होगा, यानी कि जो आप कह लें क्रिप्टो करेंसी पे होगा, शॉपिफाई, इस तरह की चीज़ों पे। बेसिकली जो पिछले 2-3 साल से आप ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में ऑनलाइन बिजनेसेस का, ऑनलाइन उसकी एजुकेशन के ऊपर होगा। और इनसे पहले भी लोग कोर्सेज बेच चुके हैं, अनस अली है, कई और लोग हैं, इवन तलहा रिव्यूज़ खुद अपना कोर्स बेचता है। तो उन्होंने जब ये डिसाइड किया करने के लिए तो उन्होंने कुछ लोगों को अपनी एम्प्लॉय में लिया कि वो ये कोर्सेज क्रिएट करें। ज़ाहिर है आपके पास पैसे होते हैं तो आप मुलाजमीन रख लेते हैं, आप जब इतने पैसे पास नहीं होते तो आप अकेले चीज़ कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा जो इन्होंने हायर करने की कोशिश की वो तलहा था। अच्छा। और तलहा को उसने खैर वो सारे वॉइस नोट्स भी रिलीज़ कर दिए थे अपनी वीडियो के अंदर। और तलहा को उनकी समझ इसलिए नहीं आती थी क्योंकि तलहा का ये तासुर था कि आप कोर्स तब बेचें जब आपको पता हो आप कर क्या रहे हैं। वैसे मेरे अकल के मुताबिक फ्री मार्केट में कोई कुछ भी बेच सकता है, कोई कुछ भी खरीद सकता है। ये बेचने वाले और ख़रीदने वाले का मुआहदा है, कानून के दायरे के अंदर रह के। उनकी अपनी चॉइस है, परफेक्टली फाइन। लाइक फॉर एग्जांपल डकी, नदीम नानीवाला और रजब भट्ट ने कुछ इलीगल नहीं किया कोर्स लॉन्च करके। तलहा ने जो उन पर तनकीद की उसने भी कुछ इलीगल नहीं किया। बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। आप ये शर्ट पहन के आए, मुझे ये रंग नहीं पसंद, मैं इस पर तनकीद करता हूँ कि रंग नहीं अच्छा, आप कहते नहीं मुझे पसंद है, बात ख़त्म हो जाए। अगर मैं आपको ये शर्ट फाड़ दूँ, ये नहीं हो सकता। और दिक्कत यहाँ हुई और हमारी जो आप कह लें मजबूरी थी इस गंद में उतरने की, वो ये बनी कि यार ये छोटे छोटे बच्चे कानून तोड़ें कैसे होता है। और लेटली पुलिस इन्वॉल्व है। लाइक आप देखते हैं कि CIA और पुलिस की वर्दियों में, मैं तो एहतियात के तौर पे कहता हूँ उनकी वर्दियों में, हालांकि मेरी पूरा यकीन है पुलिस वाले थे, वहाँ मौके पे पहुँचते हैं, एक बंदे का घर तोड़ते हैं, उसके बाप को उठाते हैं, उसके मुलाजिम को उठाते हैं, और जो तलहा बता रहा है कि उसके वालिद साहब पे कपड़े उतार के करंट लगाते हैं। ये उसने बाकायदा बता दिया वीडियो के अंदर। उस पर तशद्दुद करते हैं। कोई FIR नहीं है, कोई किसी को उठाने का ऑर्डर नहीं है। जब उसके वालिद को वापस छोड़ते हैं, और वो भी अपेरेंटली फ़र्क होकर कहने पे, वो एक और कहानी उस तरफ आते हैं,
والد کو چھوڑتے ہیں تو یہ بات اس کے والد کو بتائی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ انوالو تھا. ایک اور غالباً ٹک ٹاکر ہے مناہل ملک شاید, ان کی کچھ کسی نے فوش ویڈیوز, اللہ اس بندے پہ لعنت بھیجے جس نے وہ ویڈیوز نکالی ہیں. کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جرم ہے پاکستانی قانون کے مطابق. آپ کا بیٹا اس میں انوالو تھا, حالانکہ ایک فرضی پرچہ بنایا گیا تھا اس بچے کے اوپر جو اس نے 24 گھنٹے میں خارج کرا لیا تھا, اور یہ پرچہ ندیم نانی والا نے بنایا تھا. اب بندہ 2 منٹ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ نہ یہ ایم پی ہیں, نہ یہ ایم این اے ہیں, نہ یہ کو ایٹمی طاقت کے مالک ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے, انٹرنیٹ کے اوپر سب نے اپنا ایک فیک امیج بنایا ہوا ہے, اور جب ان کی اصلیت ایکسپوز ہوتی ہے تو وہ ہاتھ پیر مارتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب اس ہاتھ پیر کے پروسیس میں کیونکہ ماشاءاللہ ان بچوں کے پاس کروڑوں روپے ہیں بقول ان کے, رجب بٹ نے خود کہا تھا کہ ہم آلریڈی کروڑ پتی ہیں. میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال ایف بی آر بہتر بتا سکتی ہے, کیونکہ پاکستان میں صرف 12 لوگ ہیں جن کے پاس 10 ارب روپے کے اثاثے ہیں, یہ پرسوں ایف بی آر نے بتایا. تو رجب بھٹ وغیرہ یہ سارے خاصی امیر ہیں, مہنگی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. تو پیسے کی بنیاد میں پاکستان میں کوئی انلیگل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا کوئی حیران کن بات میرے لیے تو نہیں ہے, نہ آپ کے لیے نہ آپ کی آڈینس کے لیے ہوگی. تو یہ معاشرہ ہے. اب جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک اور کریکٹر آتا ہے بدلہ برادر سامنے. اب یہ انسان آئس لینڈ شفٹ ہو چکا ہے, اور اب اس نے ریلیز کیا ہے کہ یہ آئس لینڈ کیوں شفٹ ہوا ہے, کیوں ہوا. اس کی یہ بناتا تھا روسٹنگ ویڈیوز, جس طرح ایک زمانے میں ڈکی بھی روسٹنگ ویڈیوز بناتا ایسی ہے, شام ادریس کو کرتا تھا, شام ادریس کو روسٹ کرتا تھا. آپ سمجھیں کہ ڈکی بھائی کا جو کریئر ہے, I'm sure ان کی فین فالوئنگ پہلے سے تھی, لیکن مین سٹریم سارٹ آف ملینز میں کام گیا شام ادریس سے کندر, بیکاز شام ادریس, زید علی, راہم پردیسی اس ٹائم پہ بہت بڑے انفلوئنسرز تھے جو باہر سے یہاں پہ آئے تھے. بیکاز پاکستان میں ہر چیز 10 کو سال لیٹ ہوتی ہے, تو ہمیں اکثر اوقات امپورٹ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو بدلہ بدر بھی یہی کرتا تھا. اس نے غالباً ڈکی پہ روسٹ بنایا اور ڈکی کی بیوی پہ روسٹ بنایا. اب اس کے اوپر میں اگر آپ کو اپنا ذاتی اوپینین دے دوں, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نجی معاملات میں بات نہ کی جائے. کسی سیاسی کریکٹر پہ ہو, کسی بزنس مین پہ ہو, یا کسی ٹی وی ایکٹر, ایکٹریس یا ٹک ٹاکر, ان کے جو پرسنل ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں. ان کی ذات پہ نہ بات ہو, پرسنل پہ, ذات پہ نہیں. مثلا ایک اگر آپ پبلکلی آ کے شراب پی رہے ہیں, اس پہ ہم ضرور کامنٹ کریں گے یا آپ کیا کریں, لیکن آپ نجی طور پہ شراب پیتے ہیں, منظر عام پہ نہیں چیز آتی, پردہ ہے اس پہ, اللہ کا بھی حکم ہے اس پر پردہ رکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بچے ویلاگز بناتے ہیں یہ خود اپنی ذاتی زندگی سامنے لاتے ہیں. اب آپ کی بیگم خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, یہ مجھے تبھی پتہ چلے گا جب اس کو کیمرے پہ لائیں گے. قابل احترام وہ دونوں کیسز میں. بدلہ برادر کا جتنا کانٹینٹ میں نے دیکھا ڈکی اور اس کی بیگم کے بارے میں, تو اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی جو اس کے برابر بھی آئے جو ڈکی نے شام ادریس اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا. ایسی ہے, میں نے سنے, برابری نہیں تھی. لیکن کیا بدلہ بدر کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ میرے خیال سے نہیں. اس کے کرنے کی جو وجہ ہے, اس وجہ کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جی معاشرے میں یہ لوگ گند پھیلا رہے ہیں, تو گند کو گند نہ کہوں میں. اس کا ایک جملہ ہے کہ بغیرت کو بے غیرت نہ کہوں تو کیا کہوں, آپ لفظ بتا دیں. اور واقعی میرے پاس ایسا کوئی جواب نہیں ہے کہ ایک بندہ غیرت ڈسپلے نہیں کر رہا تو اس کو بے غیرت ہی کہیں گے, اور کیا کہیں. بہرحال اس نے کوئی گالی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, صرف سمپل ایک آپ کہہ لیں لطیفے بنائے تھے, اور ان میں سے کوئی بھی لطیفہ سیکچول نہیں تھا ان نیچر. مطلب مجھے نہیں ملا جتنا میں نے اس کا کام دیکھا ان کے بارے میں, باقی اس کا کام کافی زیادہ ہے. اس کے اوپر ندیم نانی والا صاحب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ جا کے اس کو دھمکیاں دیتے ہیں. وہ پورے اس بچے نے واٹس ایپ میسیجز ڈسپلے کر دیے, اور ڈسکا جا کے ان کے شہر ان کو ملتے ہیں, اس ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ لاہور ہیں, آپ کی ڈکی سے ملاقات کرواتے ہیں, معاملہ سیٹل کرتے ہیں, اور بار بار انہیں کہتے ہیں کہ اسٹامپ کریں. ٹھیک ہے, اب یہ 25 سال کے بچے اسٹامپ کر رہے ہیں جیسے ان کی مربوں کے اوپر کوئی موروثی جائیداد کی لڑائی ہے, تو بھی آپ حیران ہوتے یہ لفظ سن کے. اسے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو ندیم نانی والا کریکٹر ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ میچور ہے فار اے 25-26 ایئر اولڈ. بیکاز یار میں 33 سال کا ہوں, میرا تمہارا مسئلہ ہو تو میرے دماغ میں کبھی نہیں آئے گا اسٹامپ کر لیں. میں اسٹامپ نہ کی کر, راضی نامہ ہی کر, بٹ ٹھیک ہے گل ہوگی, ختم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اور کہ جی وکیلوں کے تھرو کریں. بہرحال بدلہ بدر نہیں مانتا لاہور آنے کے لیے, تو پھر ندیم نانی والا ڈسکا دوبارہ آتا ہے
اور اس کو بہانے سے ایک سنسان جگہ پہ لے کے جاتا ہے, بینک روڈ, جہاں پہ ATM ہے, اور وہاں سے اس کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور لے کے فرار ہو جاتا ہے. جو اس کے ساتھ دوست اس کا گیا ہوتا ہے, اس کا نام بکر برو ہے اس کے چینل کا, بدلا برادر کے ساتھ, اس کو یہ گن کا بٹ مارتے ہیں منہ پہ, جس کی وجہ سے اس کو یہاں کاٹ لگتا ہے. اچھا, گن لے کر جاتے ہیں؟ یہ دعویٰ ہے بدلا برادر کا اس کی ویڈیو میں ان کا دعویٰ ریپیٹ کر رہا ہوں. جو اس کے اوپر FIR ہوئی تھی میں وہ بھی بتا دوں گا. اور بکر وہاں سے بھاگتا ہے اور ندیم نانی والا کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے ایک پھاڑ لیا انہوں نے لے آؤ. اس کو خیر وہ گاڑی میں لے جاتے ہیں, وہاں سے وہ سیالکوٹ وال کرتے ہیں. ان دا مین وائل بکر جو ہے وہ پولیس میں جائے کمپلینٹ لکھواتا ہے, ناکہ بندی شروع ہو جاتی ہے. گاڑی کے اندر اس کو چپیڑیں مارتے ہیں, کسنے مارتے ہیں. ڈکی کو یہ فون کرتے ہیں. ڈکی کہتا ہے اس کو تب تک معاف نہیں کرنا جب تک یہ چینل لاگ ان کر کے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرتا. اور اس کی پھر وہ ویڈیو بھی بناتے ہیں اور وہ ویڈیو ریلیز بھی کرتے ہیں. وہ بھی بدلا نے اپنی ویڈیو میں لگا کے ساتھ دکھا دی. یعنی کہ یہ کرمنل بھی ہیں, اتنے عقل مند نہیں ہیں. میرا تو یہ کنکلوژن ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جگی پشتی کرمنل نہیں ہے, صرف ینگ بچے ہیں, بس پیسے بہت ہیں, جو بالکل ہی سٹھیا گئے ہیں دماغی طور پہ. پولیس خیر ان کو پکڑ لیتی ہے. یہ 4 لوگ اندر ہو جاتے ہیں. بدلا یہاں پہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اصل میں 5 لوگ تھے, اور ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ پولیس کو کال ہو گئی ہے تو یہ اسلحہ ایک بندے کو پکڑا کے اس کو نہر پہ اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اسلحہ کوئی برآمد نہیں ہوتا, لہٰذا FIR بھی نہیں ہوتا, لیکن اغوایا کا FIR ہو جاتا ہے. اب اس اغوائی کے FIR کے اوپر ندیم نانی والا صاحب, ڈکی بھائی, ان سب کے نام آ جاتے ہیں. ڈکی بھائی ایکچولی ڈسکا جا کے پیشیاں بھی بھگتے ہیں. یہ بات بدلا برادر نے 1 سال نہیں بتائی کسی کو. کیوں؟ اور یہ واقعہ کتنے سال پرانا ہے؟ تقریباً سال ہو گیا اس وقت. اس نے کیوں نہیں بتائی وہ آگے میں بتاتا ہوں. ڈکی وہاں جا کے پیشیاں بھگتے ہیں. اب جس طرف معاملہ کیس کا جا رہا تھا اس میں یہ سب پھنستے ہی پھنستے ہیں. رنگے ہاتھ تو پھڑے کیوں. مثلا اگر میں قانون کے مطابق آپ کو اس کمرے سے اٹھاؤں اور آپ کی رضامندی کے بغیر, لیٹ سے آپ اور جو آپ کا کیمرہ مین لڑ پڑے, میں آپ کو اٹھاؤں اور کمرے سے باہر لے جاؤں, ایک اور کمرے میں گیا تو ہوش کر, میں نے ٹیکنیکلی کڈنیپنگ کی ہے کہ آپ کو جبر کے ساتھ اٹھا کے ایک اور کمرے میں کیا, میری مرضی کے خلاف. جی, انہوں تو گڈی چ بٹھائے, کوٹ بھی رہے سن, ویڈیو بھی انہوں نے بنا دی, اور پھر پکڑے بھی گئے, پھر پھڑے ہوئے کے موقع تو. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی آپ کننگنیس, چلاکی دیکھیں. اب بدلا برادر چھوٹا یوٹیوبر ہے, ندیم نانی والا ڈکی بڑے ہیں. ندیم نانی والا ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہے نادر علی کے ساتھ, جو میرا خیال ہے ان ٹرمز آف پوڈ کاسٹ فالوئنگ شاید سب سے بڑا ہے, میرا خیال ہے, میں شور نہیں ہوں کہ وہ ہوگا یا جنید اکرم ہوگا. اس کے اندر نادر علی طریقے سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا وہ معاملہ ہوا تھا آپ کا, تو وہاں وہ بتاتا ہے کہ یار ایک بندے کو ملنے کے ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے, ہم کھانا کھا رہے ہیں, اس نے مذاق میں یہ پرچہ کر دیا, کوئی بات نہیں تھی, یعنی انہوں نے رفع دفع کر دی. کیوں؟ یہ آڈینس کو بتا رہے ہوتے ہیں حق اور سچ کیا ہے, ایز اپوز ٹو کورٹ یا عدالت کو. اب ڈکی کو مہنگا پڑ رہا ہوتا ہے ڈسکا جانا, کیس اس طرف جا رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے ان کو سزائیں ہو جائیں گی. یہ کیا کرتے ہیں, ڈکی کا اپلیکیشن موو کرواتا ہے کہ بدلا برادر نام کا بندہ جو چینل چلاتا ہے, اس کا نام یہ ہے, ڈسکا میں رہتا ہے, وہ میری بیوی کو سیکچولی ہراس کر رہا ہے آن لائن, یعنی کہ اپنی بیوی کی طرف سے کرواتا ہے کمپلین. اور پھر 4 پولیس والے آ کے بدلا برادر کو ڈسکا اسے گھر کے باہر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس کی ویڈیو موجود ہے, بدلا برادر نے وہ بھی لگائی ہے, جہاں پہ بکر کھڑا ہوا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے, یہ آپ کس چیز کے لیے اٹھا رہے ہیں, نہ کوئی وارنٹ ہے نہ کوئی چیز ہے. وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بدلا برادر کا والد فوت ہو چکا ہے, گھر پہ والدہ اور بدلا برادر کی بیوی ہیں اور چھوٹا بھائی گھر پر. تو ڈکی پھر کانٹیکٹ کرتا ہے بدلا برادر کے چھوٹے بھائی کو, کہتا ہے کہ دشمنیاں بہت لمبی چلتی ہیں. وہ بھی خیر انہوں نے میسج لگائے ہیں, جو کچھ میں بول رہا ہوں انہوں نے سب کچھ لگایا ہے ویڈیو, ریکارڈ کے اوپر ہے. ایسے نہیں ہے کہ مجھے وہی نزول ہوئی ہے, یہ جنرلی ہوا ہے. صاحب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے چڑیا نے بتایا, میرے پاس کوئی چڑیا نہیں ہے, میں بھی ویڈیو دیکھ کے سب کچھ بتایا. تو وہ اسے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی لڑائیاں بہت لمبی چلتی ہیں, صلح کرتے ہیں. اب جس کی لڑائی ہے وہ جیل میں, اس کو نہیں پتا وہ جیل میں کیوں ہے. ٹھیک ہے, فیملی پریشان ہے کہ ساڈا پتر جیل سے وڈا جڑا کمائی کرتا ہے, ساڈا سسٹم چلاندا ہے. تو ڈکی بھائی جا کے ایک صلح نامہ سائن کرتے ہیں, بدلا برادر کے ساتھ نہیں, اس کی ماں اور بیوی کے ساتھ. یعنی لڑائی میری تو تواڈی,
لیکن صلح نامہ تھوڑی والدہ تھوڑی بڈھی آ کے میں نہ سائن کرا. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس صلح نامہ کے تحت اگر کوئی بھی کسی پہ تنقیدی ویڈیو بنائے گا فیوچر میں تو ڈائریکٹ آپ پرچے کراستے ہیں دوسرے کے خلاف. لیکن پرچے ہونے تھے پھر والدہ اور بیوی پہ. اب آپ کہیں گے یار کہ یہ بچے ہیں کیا ہیں. یہ سب کچھ جب بدلا کو پتہ چلتا ہے, جب وہ باہر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے. اس وقت وہ پلان بناتا ہے کہ میں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے. یہ سال پہلے کی بات ہے. جو اس ٹائم بیس چیمپ پیپر ہوئے اس کے اندر جو ڈکی بھائی اور ندیم نانی والا پر FIR تھی وہ واپس لے لی. سب کچھ واپس صلح ہو گئی نا, صلح نامہ سائن ہو گیا میرا تھوڑا. مثلا میں تھوڑے 2 پرچے کراتے کہ تھوڑی گڈی چو کلیکشن برامد ہوئی, چرس برامد ہوئی, تسی میرے 2 پرچے کراتے کہ میں تھوڑے گھروں 10 تولے سونا چوری کر لیا. جب سارا صلح نامہ ہو گیا سب کچھ واپس ہو گیا, گل مک گئی. پرچے بھی معاف کرا لے, صلح بھی کر لی. لیکن بدلہ بدل کہ میں اس بچے کی ہمت کو دا دیتا ہوں. ویسے بچہ حافظ قرآن ہے. انہوں نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. اس نے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کرائی جو اس نے اب ریلیز کی. اس نے ساتھ ڈیٹ ٹائم سٹیمپ دیے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ آج فلاں تاریخ ہے اور پھر میں ان کے اصلیت آپ کو بتاؤں گا. وہ بچہ اپنی فیملی سمیت آئس لینڈ شفٹ ہو گیا. پاکستان کا قانون فنش. انہوں نے کہا میں اینٹ سے اینٹ پہ جاؤں گا. اچھا اتفاق سے طلع ریویوز والے کام ہو گیا, اتفاق سے. یہ آپ سمجھے کہ اللہ نے بدلہ برادر کو سچا کرنے کے لیے یہ کاروائی ڈلوائی کہ انہوں نے چوتھے محلے جا کے پھر پنگا لے لیا بلا وجہ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں جس چیز پہ انہوں نے پردہ ڈالا ہوا تھا بدلہ برادر والی, تو اللہ نے ان کو بہت ذلت اور جو انہوں نے انلیگل چیز کی ہوئی تھی اس پہ اللہ نے ان کو دنیاوی طور پہ بچت دے دی تھی. اور ویسے میرا تو ان کو یہی مشورہ ہوگا برادرانہ کہ دنیاوی طور پہ بھگت لو ورنہ آخرت میں پکڑ بہت مشکل ہے. اگر بدلہ اس کا حساب آخرت پہ چھوڑ دے تو وہ جنتی ہو جائے گا, آپ جہنم ہی جائیں گے. یہ لین دین کے معاملات بہت مشکل ہوتے ہیں بھائی. اچھا طلحہ سے آپ کی بات ہوئی؟ میری طلحہ سے بھی بات ہوئی ہے, میری بدلہ سے بھی بات ہوئی ہے. طلحہ پر آتے ہیں. طلحہ ان کے ساتھ تھا جب یہ پورا پلان کرتے کورسز سیل کرنے کا. اچھا طلحہ کی سٹوری اس سے بھی پرانی ہے. اچھا وہ یہ آپ دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے مجھے بھی شوٹ سے پہلے کہا تھا ایک بندے نے ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیا تھا کہ ہفتے کی بریک چاہیے. بھائی واقعی چاہیے, بکاز مینٹلی ٹیکسنگ ہے اور دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ اتنے ینگ بچے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں دیٹ آر سپوز ٹو بی چینج کا فیس, ایک نیا طریقہ پیسے کمانے کا, وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ٹک ٹاک کا ایک ایونٹ ہوتا ہے کراچی میں, وہاں پہ 6-7 ٹک ٹاکر طلحہ کے کمرے میں آ کے اس کو چپیڑے مارتے ہیں, اس کی آڈیو بنتی ہے اور وہ آڈیو منظر عام پہ تھی, طلحہ نے اپنی ویڈیو میں بھی لگائی تھی. وہ اس لیے مارتے ہیں کیونکہ طلحہ نے ان کا مٹیریل استعمال کیا ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں. اگین فیئر یوز میں آتا ہے, یوٹیوب اس کی اجازت دیتا ہے, قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کون ہیں؟ منیب خان کا لڑکا ہے ٹک ٹاکر جس نے اس کو چپیڑے ماری تھی. طلحہ تنقیدی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے انس علی پہ. انس علی ایک کانٹینٹ کریٹر ہے جو ای کامرس بیچتا ہے, کورسز سیل کرتا ہے. اس کی طرح اس نے پیسے بھی کمائے ہیں اور اب وہ 50 کروڑ روپیہ گھر بنا رہا ہے بقول اس کے. یہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کی زبانی ہے. انس علی ایک میچ کرتا ہے رجب بٹ کے ساتھ باکسنگ کا. ٹھیک ہے, جو ندیم نانی والا انفلوئنشل ہوتا ہے اس میں, کیونکہ ندیم نانی والا پروموٹر تھا انس علی کے کورسز کا. ندیم نانی والا نے اسے غالباً کچھ پیسے لیے تھے پروموشن کرنے, جس طرح ہمیں نیکسٹ کولا نے پیسے دیے. ٹھیک ہے, پروموشن کرنے کے لیے. جب کورسز بکتے ہیں انس علی کے تو تب ندیم نانی والے کو سمجھ آتی ہے کہ یار میں تو بیوقوف ہوں, مجھے ملا ہے روپیہ اس وقت 100. وہ انفارمیشن لیک کرتا ہے انس علی اور رجب بٹ کی فائٹ فکس ہونے کا طلحہ کو, اور طلحہ اس پہ ویڈیو بنا کے لگاتا ہے. اور طلحہ سوچتا ہے یار یہ کتنا سچا بندہ اور کھرا بندہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ گزرتا ہے تو جتنے بھی لوگ اس کانٹینٹ سپیس میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کورسز بیچتے ہیں ان کو طلحہ سے نفرت ہوتی ہے کہ طلحہ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے, جتنے چھوٹے بڑے موٹے لمبے سارے سب کو. ہاں, کیونکہ اس کا منجن بک رہا ہے اسی چیز پہ. بڑی سمپل سی بات ہے, اگر میں ایکسپوز کر دوں آپ غلط کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں صاف ہو گیا, میری مقبولیت بڑھ گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اقرار الحسن نے پورا کریئر بنایا ایسے. اقرار الحسن صاحب کا کیا شو ہے, ہم ان کو کیوں پسند کرتے ہیں, وہ ایکسپوز کرتے تھے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یار, یہ دوائی ٹھیک نہیں بن رہی, اس میں یہ پرابلم آ رہی, اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے, تو اچھی چیز ہے آپ کریں. اچھا میں ایک مزے کی بات بتاؤں, طلحہ ریویوز کے پورے پیج پہ آپ کو اس کے کورس کا اشتہار نہیں ملے گا. آپ طلحہ کے پورا کانٹینٹ دیکھ لیں, کہیں پہ وہ اپنا کورس کی بات نہیں کرے گا.
وہ اپنا کورس ایک اور طریقے سے بیچتا ہے. وہ اپنا کورس بیچتا ہے اپنے ای کامرس کے سکلز پہ, ایڈ سپینڈ پہ, جو وہ پڑھاتا بھی ہے. پھر پر کوئی خریدنا چاہے نہ خریدنا چاہے وہ ان کی ذاتی مرضی ہے. اچھا یہ جو ساری گیم تھی اس کے اندر طلحہ ریویوز ساتھ تھا ان کے, طلحہ اس ٹائم پہ اس کی ڈیل نہیں بنی, اس نے ان کو ایکسپوز کر دیا. ندیم نانی والا نے, کیونکہ ندیم نانی والا کو شوق ہے سالسی کرنے کا, بڑا بننے کا, ندیم نانی والا نے طلحہ کو شامل کیا کانورسیشن میں کہ ہم لوگ مل کے کورس بنا رہے ہیں. ایک آڈیو کلپ پورا باقاعدہ لگایا طلحہ نے اپنی ویڈیو کے اندر, جہاں پہ اس نے دکھایا کہ ندیم نانی والا ایک اور کریٹر, چھوٹا کریٹر ہے کوئی, اور طلحہ بات کر رہے ہیں. طلحہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے, تم لوگوں کے کورس کے ڈیزائنز بہت بیسک ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتے, ٹھیک ہے, اور میں اپنا کر رہا ہوں, میرا اپنا سسٹم ہے. جس پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار ندیم تمہیں میں نے کہا تھا نا اب یہ ہماری ایکسپوز ویڈیو بنا دے گا, یہ کر دے گا, وہ دے گا. ندیم نے کہا نہیں طلحہ کو میں نے گرو رکھنا ہی رکھنا ہے, میں انہوں گرو مننا, انہوں ساڑھے تو زیادہ پتہ ہے, خود مان رہا ہے کہ ایک بندے کو ساڑھے زیادہ پتہ ہے کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں. طلحہ ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو طلحہ کبھی بھی ان کے پروجیکٹ کا پارٹ نہیں تھا, نہ کوئی کٹ کا مسئلہ تھا, نہ کوئی چیز. انفیکٹ ان کے پروجیکٹ کو ڈیریل کرنے والا طلحہ ہے. اگر آج ان کی سیل 1000 سے کم ہوئی ہے تو میں اس میں اسی بچے کو ٹھہراتا ہوں کہ جناب اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے. باقی کسی کی تو کوئی, وہ کورس بیچے, میں تو کبھی ویڈیو نہ بناؤں نہ آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. وہ بچہ آلریڈی ویڈیوز بنا رہا تھا, اس نے ان کی بھی بنا دی. پرنسپلی یہ چیز نہیں زیر بحث آنی چاہیے کہ اس کو پیسے کم ملے پیسے زیادہ ملے. لیٹ سے ہم آپ کی بات سچ تصور کرتے ہیں, حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے. طلحہ کا پیسوں کا مسئلہ تھا, کٹ کا مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے اس نے غصے میں آگے ویڈیو بنا دی. یہ انلیگل نہیں ہے, پرفیکٹلی لیگل ہے. اور انفیکٹ جو ندیم نانی والا انس علی کے ساتھ کر رہا تھا بلیک میل تھرو طلحہ, جو طلحہ کو نہیں پتا تھا, تو اس کے ساتھ ہی متفق وہی چیز ہوگی, ٹھیک ہے, کہ کل کو تمہیں کوئی ویڈیو بنا کے یہی بلیک میل کرے گا جناب. ہاں جی, پرابلم یہ ہے کہ کرمنل ایلیمنٹ انٹر کر گیا ان بچوں کی زندگی میں. یہ ندیم نانی والے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ اتنا انفلوئنشل کیسے ہے, کوئی گینگ وغیرہ اس کا ہے, کسی کو بھی کڈنیپ کروا لیتا ہے؟ یہ گینگسٹر نہیں ہے, ان میں سے کوئی گینگسٹر نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا یہ گینگسٹرز ہیں. ندیم نانی والا کے والد صاحب نے کچھ طویل عرصہ جیل میں گزارا تھا بقول ندیم نانی والا کے. اچھا, کس کیس میں؟ یہ کسی اور یوٹیوبر نے رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا تھا مائنر کے ریپ کیس میں, ٹھیک ہے, اس کی ایلیگیشن تھی ان پہ. اور ندیم نانی والا کے بقول اس کے باقی رشتہ داروں میں بھی پرچے ہیں, ندیم نانی والا پہ بھی 2-3 پرچے ہیں. ندیم نانی والا پہ ویسے انگلینڈ کے اندر 2-3 مقدمات مختلف بنے ہوئے ہیں ڈیفراڈمنٹ کے. وہ ایک موبائلس کی ڈیفراڈمنٹ کے, ایک سیکیورٹی نمبرز کے ڈیفراڈمنٹ کے, اس طرح کی چیزوں کے. بٹ اگین یہ یو کے کورٹس کا معاملہ ہے, پاکستانی کورٹس کا معاملہ ہے کہ آپ بندوں کو پنش کریں اکارڈنگلی, ہم صرف بتا ہی سکتے ہیں. ندیم نانی والا کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ گینگسٹر ہے آپ کہہ لیں, لیکن ایکچولی گینگسٹر نہیں ہے. بچے ہیں, پیسے والے بچے, بس بچے ہیں, فیمس ہیں, پیسے ہیں. جو ان لوگوں کے فیم کو یوز کرتے ہیں نا, آپ ان کو نوٹس کریں. اب مثال کے طور پہ سندھ کے جو گورنر ہیں تسوری صاحب, ان کا بیٹا زید وہ بھی یوٹیوبر ہے. وہ ان کو اسٹیٹ پروٹوکال دے کے گورنر ہاؤس بلواتا ہے. اب ظاہر ہے میں گورنر آف پروونس سے مل رہا ہوں, میرے اس کے بیٹے سے مراسم بن رہے ہیں, تو میں بھی ذرا کو انتظار چوڑا ہو کے پھرنا شروع ہو گیا. پنجاب اسمبلی بلا کے رجب بٹ کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے, رجب بٹ بھی تھوڑا چورا ہو کے, ہاں جی میرے ڈائریکٹ مراسم ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی سے, تو ان کو شے ملتی ہے. پھر اگر باقی کریکٹر ان کے آپ آگے پیچھے دیکھیں, فرق کھوکر بلا رہا ہے, ظفر سپاری بلا رہا ہے, کو ولی خان ہے گینگسٹر وہ بلا رہا ہے, تو پھر ان کے ہر قسم کے مراسم بنتے ہیں. تو آپ سارٹ آف انوینسیبل, کہ آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا فیل کرتے ہو کہ یار انہیں میں نے کندھا کراتا ولی بھائی اون ٹھوک دو. لٹرلی یہ مینٹیلٹی بن جاتی ہے. ہم سب نے بچپن میں سنجے دت کی فلمیں دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم بھی اپنی آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں اچھا کاش ہمارے پاس بھی ایسی طاقت ہوتی. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ فیمس ہو, آپ کے یہ کنیکشنز بن رہے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ اور گینگسٹرز کے ساتھ, تو پھر آپ یہی سوچتے ہو اور یہی چیز پلے آؤٹ ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ان بچوں کو نہیں پتا یہ اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کریں. میں ان کو بچے ہی کہتا ہوں. اس کو اگر اتنا اسٹوپڈ ہو سکتا ہے کہ کسی کو وائس نوٹ پہ دھمکیاں بھیجے آج کے زمانے میں, تو وہ بچہ ہی ہے, ریکارڈ چھوڑ دے. اور یہ سب کچھ ہے. دکھ اس بات پہ ہوا کہ ہمارے اداروں کے سامنے یہ ہوا. میں نے کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کی,
سب کچھ یوٹیوب سے اٹھایا ہے. ساری ویڈیو ایک چیز جو ان لوگوں کے منہ کی زبانی نہ ہو اس کے علاوہ میں نے نہیں بولا. تو کیا یہ ایف آئی اے کو نہیں پتا کہ سامنے ہو رہا ہے؟ اور یہ جو پولیس کی وردیوں میں گنڈے پھیر رہے ہیں, جو بندے اٹھا رہے ہیں, اس کا کیا کریں؟ اچھا, میری نا اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بات ہوئی, آپ کے سامنے ہی بات ہوئی شیخو پورہ کے جو ڈی پی او ہیں ان کے پی آر او سے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پولیس آئی یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں شیخو پورہ کی پولیس نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ شیخو پورہ میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ حال ہے ان ڈی پی او صاحب کو نوکری چھوڑ دینی چاہیے. میں بتاتا ہوں, مجھے آپ ایک علاقہ دے دیں, اس کی سیکیورٹی دے دیں, میری وردی ہو کالی وردی میں 10 بندے علاقے میں داخل ہو جائیں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کون ہے. یہ میرا کام ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیس کی گاڑیوں میں, پولیس کی گاڑیاں آپ نے دیکھی فوٹیج میں؟ میں نے بھی دیکھی. میں نے دیکھی. اچھا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ فوٹیج بھیجیے مجھے. ویڈیو کے میرے تلا کے کو 3 ملین ویوز ہیں یار, 30 لاکھ بندہ دیکھ چکا ہے. ڈی پی او نے نہیں دیکھی یار. اصل میں دیکھیں, میں ڈی پی او صاحب کو برا بلا نہیں کہتا, اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے, ان کا قصور نہیں ہے. ہماری پولیس اچھا کام کر سکتی ہے, وہ اوپر سے فون آتا ہے تو مجبور ہو جاتے ہیں آپ, نوکری پیشہ ہیں آپ. تو اس ڈی پی او کی پے گریڈ سے اوپر کی چیز تھی, وہ کیا کرے؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا سر مجھے سپیریئر کا فون آئے گا آندے ہو, وہ پاگل. اور وہ بھی جرنلسٹ کیوں کہے گا؟ تو میں کبھی بھی جو ہمارے بچے بچیاں فرنٹ لائن فوج میں پولیس میں ہوتے ہیں, کوئی قصور نہیں, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. چھوڑیں یہ بات یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے رجب بھٹو کیوں بلا رہے ہیں, گورنر سندھ کیوں بلا رہے ہیں ان سب کو. بات یہ ہے کہ ان کو کیوں قانون ہاتھ نہیں ڈال رہی. علاقے کے اندر نا آپ کہیں بھی لاہور شہر میں چلے جائیں, کوئی بندہ ایسے چو سے بدتمیزی کر دے, ایسے کر دے, طبیعت فریش کر دے, ایسی ہے. ٹھیک ہے, انلیس اوپر سے فون آئے, پھر آپ کو چائے بھی پلاتے ہیں, روٹی بھی کھلاتے ہیں, سوری بھی کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی شادی پر جو کیس ہوا رجب بٹ پہ, ویپن بھی تھا, کیس ہوا شیر کے بچے پہ. نہیں سر, اور سزا پھر دیکھیے کیا. سر کیس ویپن پہ بھی ہوا تھا, پھر وہ نہیں ہوا. جب اس کو اٹھایا گیا تو موقع واردات پہ سے وہ لائن کب برآمد ہوا, حالانکہ اس پہ کیس بنتا نہیں, اس کو تو تحفہ ملا ہے. مثلا میں آ کے آپ کو تحفہ دے دوں, اور کامن نالج نہیں ہے بھائی, کسی کو نہیں پتا کہ لائن کب پاکستان میں آپ گفٹ دے سکتے نہیں. کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کتے کو ماریں گے تو یہ سزا ہوتی ہے اس کی, نہیں پتا بھائی. چلو اس کو لائن کب دے دیا, وہاں سے آپ کو انلیگل ویپن مل رہا ہے. یہ اینٹی ٹیرر کورٹ کا کیس بنتا ہے, اس میں تو بیل نہیں ہوتی. پھر آپ کو بہت ساری مختلف خبریں ملتی ہیں کہ جی فلاں بندے نے فون کیا, فلاں بندے نے فون کیا. مجھے نہیں پتا کس نے فون کیا, لیکن کسی نے فون ضرور کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر پروسیڈنگ ہی نہیں ہوتی انلیگل ویپن. ان کو پتا ہے کہ اس میں بچ نہیں سکتے آپ. لائن کا پہ ہوتی ہے, اور میرے خیال سے اس میں سزا ٹھیک ہے کہ وہ یار اپنی ہر ویڈیو میں بتائے وائلڈ لائف کنزرویشن. اس کے علاوہ آپ کو کیا سزا دیں گے؟ وائلڈ لائف آپ لائن کا پہ کیا سزا دینا چاہیں گے اسے؟ اور دوسرا, خرم گجر کا پتہ ہے آپ کو, جی جس نے شیر رکھے ہوئے ہیں, اس پہ کیوں نہیں پرچے ہوتے؟ عجیب بات ہے نا. اچھا, لاہور کے اندر تو آج کل یہ ٹرینڈ ہے, ہر دوسرے بندے نے رکھے ہوئے. ریسنٹلی ایک نیوز بھی آئی ہے کہ مالک کو ہی شیر نے زخمی کر دیا. ہو سکتا ہے یار, آپ پٹھے شوق رکھو گے تو پٹھی حرکتاں تو ہونی نا. مانگے تسی کیوں جا کے سانپ کے بل میں ہاتھ مار رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ رکھنے کی یار, چھوڑیں یہ چیز. اصل میں دکھاوے کا نیچر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ رجب بٹ کی شادی آبزرو کریں, اتنا پیسہ پھینکا جا رہا ہے. پاکستان کی ہر شادی میں پیسہ پھینکا جاتا ہے, میجورٹی میں. مہنگی گاڑیاں آ رہی ہیں پاکستان کی شادی میں, ہر براتی مہنگی سے مہنگی گاڑی میں آتا ہے. لیکن یہ سارے جو ایونٹس ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں ان کو اتنے بڑے اسکیل پہ پریزنٹ کر کے, گلیمرائز کر کے آپ نے کیا لیسن دیا ہے کہ دس از لائف, زندگی یہ ہے. پیسے اڑاؤ, ناچو, کھلا کھاؤ, کھانا ضائع کرو, گولیاں چلاؤ, یہ زندگی ہے. تو آپ نے ہر ایک بچے کو پیغام دے دیا کہ بیٹا کوئی ضرورت نہیں محنت کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں پڑھنے لکھنے کی, زندگی پیسہ ہے. اور جس دن آپ بہت پیسہ کما لیں گے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, ہم بھول بھال جائیں گے کہ آپ نے کرائمز کمٹ کیے ہوئے. اور یوٹیوب کے علاوہ بھی ہمارا یہی اصول ہے پاکستان میں, جو زیادہ پیسے کما لے بس ٹھیک ہے, آپ کے پرانے گناہ معاف ہو گئے, نیٹ ہو گیا. یہ بس آپ وہ لانڈری مشین ہے نا, وہ آپ کلیئر ہو گئے. اچھا, ریسنٹلی نا میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا, فلمز جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو وائلنس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے اس پہ میں نے اس میں مینشن کیا کہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے کینسر ہے. یہ جو فیملی ولاگنگ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بھی کینسر ہے. برین کینسر ہے نا سر. آپ دیکھیں کہ آپ کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے
کہ میں نے اگلے دن اٹھ کے دیکھنا ہے کہ رجب بٹ اور ڈکی بھائی کیا کر رہے ہیں, میں نے ان کی دیکھنا ہے بیویاں کیا کر رہی ہیں, ان کی مائیں کیا کر رہی ہیں, ان کی بہنیں کیا کر رہی ہیں. یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے, اور اس کا پیٹرن آپ کو اکیلے پاکستان میں نہیں ملتا. جو فرسٹ فیمس ریئلٹی ٹی وی, اس کو ہم ریئلٹی ٹی وی کہیں گے, جو ایکچولی ریئل نہیں ہے پر کلوز ٹو ریئلٹی ہے, مووی کی طرح بالکل فیک نہیں ہے, کلوز ٹو ریئلٹی ہے. تو ہم نے دیکھا تھے کارڈیشینز, کم کارڈیشین, ان کی بہنیں. مشہور تو وہ ہوئی تھی ایک فوش فلم کی وجہ سے جو انہوں نے بنائی تھی, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ایک بلینز آف ڈالرز کے امپائر میں ٹرن کر دیا. اب وہ بہنیں ہیں, ان کی روزمرہ زندگی وہ دکھاتے ہیں, پورا امریکہ کیا پوری دنیا بیٹھ کے دیکھتی ہے. ٹھیک, تو ہمارے اندر ایک نیچر بن گئی ہے کہ ہم نے لوگوں کی زندگیاں آبزرو کرنی ہے. آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھیں کیسے آپریٹ کرتا ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں انفارمیشن کے لیے, لیکن انسٹاگرام پہ جو آپ نے دوستوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے کہ علی روم میں ہے, گلیڈیٹر جہاں پہ شوٹ ہوئی تھی کولوسیم, اس ٹائم تصویریں کھینچ رہا ہے, پیزا کھا رہا ہے, اور میں احساس کمتری کا شکار ہوں کہ میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں. آپ وہ تصویریں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو دکھانے کی اور دیکھنے کی, یعنی کہ ایگزیبیشنزم اور وائرزم کی ایک عادت پڑ گئی ہے. اور یہ معاشرے میں ہمیشہ سے, جب ایک لینڈ کروزر ہمارے بچپن میں گزرتی تھی سامنے سے, سارے بچے ایسے کر کے دیکھتے تھے لینڈ کروزر جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تب پاک ویلز نہیں آیا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے فون پہ دیکھ لیں لینڈ کروزر کے اندر کیا ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ڈفرینٹ ہوتی ہے یا آپ کو بظاہر ڈفرینٹ لگتی ہے تو آپ کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو کافی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک لڑکا ہے, وہ ناچ بھی رہا ہے, گا بھی رہا ہے, جوکس بھی کر رہا ہے, دوستوں کا شغل بھی لگا رہا ہے, دوپہر کو اٹھتا ہے, رات کو لیٹ سوتا ہے, بیگم بھی اس کی پیاری ہے, زندگی اس کی پرفیکٹ لگ رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ہنسی مذاق میں گزر رہا ہے, اور آپ 9 سے 6 ٹھڈے کھا رہے ہو. ٹھیک ہے, اسکول میں جا کے آپ کو دھکے پاڑ رہے ہیں, اسموگ سے آپ کو سانس نہیں لیا جا رہا, تو پھر آپ فیسینیٹ ہوتے ہو. اور ان کی آڈینس کے ایوریج ایج کیا ہوگی؟ انڈر 15. ہاں, ٹھیک ہے, 5 سے 15 سال. سب سے پہلی بات ہے کہ جو والدین اپنے 15 سال کے بچوں, 5 تو چھوڑ دینا, 15 سال کے بچوں کو انٹرنیٹ دیتے ہیں وداؤٹ کنٹرول, تو وہ آج کے معاشرے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. انٹرنیٹ وہ نہیں ہے جو ہمارے بچپن میں تھا, جو ڈائل اپ تھا, جہاں ٹین 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 کر کے نا وہ پی ٹی سی ایل سے کنیکٹ ہوتا تھا, جہاں پہ اگر آپ ایک یوٹیوب ویڈیو لوڈ کرتے تھے تو پونا گھنٹہ لگتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ 3 منٹ کی ویڈیو آپ لوڈ پہ چھوڑ کے بھائی کام کرنے جاتے تھے. تو یہ دنیا کا ایکسیس ہے, اس میں ہر قسم کی چیز ہے. اس میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں. اس میں آپ کو بم بنانے کا طریقہ بھی مل جاتا ہے, اس میں آپ کو فوش ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں, اس میں آپ کو بہت علم بھی مل جاتا ہے. ہماری چوائس ہے, ہماری چوائس نہیں ہے, یہ بھی مزے کی بات ہے, آپ کی چوائس نہیں ہے. ٹک ٹاک کا الگوریدم کیسے کام کرتا ہے پاکستان میں؟ آپ آج کوئی موبائل لیں, اس پہ فریش موبائل, اس پہ ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کریں, آپ کا جو فار یو پیج ہوگا نا وہ صرف مجرے, ڈکی, رجب, سسٹرالوجی سے بھرا ہوگا. ٹرینڈنگ میں ہے. ٹک ٹاک کا الگوریدم سب سے پہلے جب وہ ایپ کھولتے ہیں آپ کو وہ کریٹرز پش کرتا ہے جو روز پوسٹنگز کر رہے ہیں اور جو بڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ نے جس دن ٹک ٹاک فون میں ڈاؤن لوڈ کی تو یہ ہوگا. میں نے لائف میں پہلی دفعہ 1.5 سال پہلے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کیا, جب مجھے دفتر نے کہا کہ یہ ڈاؤن لوڈ کرو تاکہ جو اس پہ ہم پوسٹنگز کرتے ہیں آن پوڈ کاسٹ پہ وہ تمہیں نظر آئیں. میں وہ اپلیکیشن پبلکلی نہیں کھولتا تھا. میں کہا کی تساں کرتا ہے, میں کی کرا, میں جدوں میں کھولاں تو گجرا وے میں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا سر آپ جائیں اس کے سرچ بار میں, اور جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں, اس طرح میں گولف کھیلتا ہوں, گولف کی ویڈیو سرچ کریں, میں تھیو وان اور جو روگن کی پوڈ کاسٹ فالو ہوتا ہوں وہ سرچ کریں, تو آپ کا فار یو پیج ٹھیک ہو جائے گا. تو الحمدللہ 3 مہینے بعد میرا فار یو پیج ٹھیک ہو گیا, لیکن پھر بھی ہر 30ویں 32ویں ویڈیو جو ہے وہ اس سب کچھ کی ہوتی تھی. اسی طرح آپ انسٹاگرام پہ آ جائیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک تو پھر بھی ایک موریلٹی کلوز کے تحت آپ کے ملک میں آپریٹ کرتا ہے. ٹک ٹاک جو لوکل کنٹری ہوتی ہے اس کا موریلٹی کا فیکٹر ان کرتا ہے, تو وہ آپ کو کبھی بھی لیٹ سے سی تھرو کپڑوں میں خواتین نہیں دکھائے گا یہاں پہ. لیکن انسٹاگرام پہ تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے. تو اب آپ ایک چھوٹے سے بچے ہو, آپ کے والدین پوچھتے ہیں کیا کرے, میں ابو میں انسٹاگرام استعمال کروں, ہاں بیٹا کرو. وہ کر کی رہا ہے انسٹاگرام پہ. اور پھر جو آپ کی آڈینس ٹائپ ہے انڈر 15, 12, 13, 14 سال کا بچہ بچی کیا دیکھتا ہے؟ خواتین دیکھ رہی ہوں گی ہالیڈے ڈیسٹینیشنز,
کیم کارڈیشین کیا کر رہی ہے, کوئی فیمس ماڈل کیا کر رہی ہے, فیمس ایکٹریس کیا کر رہی ہے, وہ فیشنز کیا پہن رہی ہے, وہ میک اپ کیا استعمال کیا. لڑکے کیا دیکھتے ہیں, سب سے پیاری خاتون کون ہے, یہ جو میرا فیورٹ اسپورٹس ایتھلیٹ ہے وہ کس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, یہ چل رہا ہے. تو میرے بھائی آپ کی چوائس نہیں رہتی اس معاملے میں, اور جب آپ 18 سال سے کم ہوتے ہیں آپ کی ویسی کوئی چوائس نہیں ہوتی. قانون کہتا ہے کہ آپ والدین چوائس بناتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب والدین جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. 100. اور کون ہے, سرکار نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا سرکار ہے, میں نہیں سمجھتا آپ کو انسٹاگرام یوٹیوب بین کر دینا چاہیے. ماڈرن ڈے اپلیکیشنز ہیں, مثلا جسٹ بیکاز گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہم گاڑیاں تو بین نہیں کرتے. لوگ انسٹاگرام سے مار نہیں رہے, ابھی گاڑیوں سے مار رہے ہیں. تو لہٰذا والدین رسپانسبل ہولڈ کیے جائیں. جو 7 ملین ویوز آتے ہیں تو تقریباً 1,40,00,000 والدین ہونے چاہیے جو ذمہ دار ہیں ان 7 ملین کے. انہوں نے تو پڑھو نا پہ. میں نے ویڈیوز کچھ دیکھی, اس کے اندر یہ بھی دکھایا گیا, یہ جو آج کل ہماری عورتیں ہیں یہ بھی دیکھتی ہیں, پہلے یہ ڈرامہ دیکھتی تھی, اب یہ رجب بٹ دیکھتی ہیں. اگر آپ نے یاد ہوگا کہ مارننگ شوز کا ایک زمانہ آیا تھا کہ 9 بجے کے بعد جب بچے اور میاں اسکول چلے جاتے ہیں, اور میاں آفس چلے جاتے ہیں, بچے اسکول چلے جاتے ہیں, تو مارننگ شوز اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ڈیزائن کیے جاتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ زیادہ تر ہاؤس ہولڈز ہو گئے ہیں ڈیول انکم, میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں, تو ہماری ٹی وی کنزمپشن تو ویسے کم ہو گئی ہے, لیکن ہم گاڑی میں آتے جاتے یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے کنیکٹ کیا ہوتا ہے گاڑی میں سے, یا اگر ہم ان ڈرائیو یا اوبر پہ جا رہے ہیں تو کانوں سے کنیکٹ کیا ہوتا ہے, یا دفتر پہنچ گئے ہیں تو 10 منٹ ہم ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ کو ایک لائٹ ہارٹڈ سا کانٹینٹ چاہیے. وہاں پہ آتے ہیں جی سسٹرولوجی, کہانی بہت اچھی ہے کہ 5-6 بہنیں ہیں اور ان کا بھائی کوئی نہیں ہے, اور وہ بہنیں جو ہیں وہ دنیا کو ٹیکل کریں گی جیسے ان کا کوئی بھائی نہیں, وہ دوسرے کا دفاع کریں گی. بڑی اچھی بات ہے. میں بہت سارے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں پہ صرف خواتین ہیں, ان کے لیے زندگی مشکل اور ٹف ہوتی ہے, لیکن پھر آپ ان کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, اس کا اس میسج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپنے ہسبینڈ پہ پرینک کر دیا, امی کو بیوقوف بنا دیا, چھوٹی بہن کے بال کاٹ دیے. وہ اس کو اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم لوگ اپنا دماغ سوئچ آف بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم سب کا نا کوئی نہ کوئی ٹی وی شو ہوگا جو بہت اسٹوپڈ ہوگا, لوگوں کو بتاتے ہوئے ہمیں شرم ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں. میرا گوسپ گرل ہے, میں بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. گوسپ گرل ایک انتہائی اسٹوپڈ شو ہے جو بیسکلی ایک اسکول کے بارے میں, جب میں چھوٹا تھا تب آیا تھا, اور اس کی جو مسئلے مسائل بچوں اور بچیوں کے آپس میں اس کے اوپر ہے. اس شو کو دیکھنے کے نا دماغ نہیں چاہیے ہوتا. تو جب دن کے بعد میں تھکا ہوا گھر آتا ہوں نا, تو بیک گراؤنڈ نوائز کے طور پہ میں وہ لگا دیتا ہوں. تو شاید اس طرح کنزیوم کرتے ہوں, شاید اس طرح بھی کنزیوم کرتے ہوں کہ ایک حسد ہو کہ ان کی زندگی دیکھو, میری زندگی دیکھو. اچھا, یہ بھی ایک بات ہے, اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ جو ہیں تنقید کر رہے ہیں, لیکن جب وہ اس ایج میں ہوں گے, آپ اس ایج میں ہوں گے, میں اس ایج میں ہوں گا, ہمارے سامنے یہ چوائس ہوتی, ہم کرتے. میں تو کرتا. مثلا کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے میری 8,000 روپے کی تنخواہ ہوتی, اور آج میرے پاس ایک 8-9 کروڑ کا گھر, ایک ڈالا, ایک ہیونڈائی سوناٹا جو لیٹسٹ 1,78,00,000 کی ہے, اور ایک جاپان سے میں گاڑی منگا رہا ہوں, اور میں دنیا گھوم رہا ہوں, اتنے پیسے ہوتے, تو میرا خیال ہے کہ جو معاشرے کی تربیت ہے اس کے مطابق تو اگر میں نو کہوں تو حیران ہونا چاہیے. معاشرے کی تربیت ہے کہ جہاں سے پیسہ ملے کماؤ. تو جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں حاجی سنالا میں نو کہوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. دیکھیں, کیا میں یہ 30 سال کی عمر میں کروں؟ نہیں. کیا یہ میں 22 سال کی عمر میں کروں؟ شاید. کیا یہ میں 17 سال کی عمر میں کروں؟ 100%. اچھا چلیں, اب اس کو تھوڑا اور بریک ڈاؤن کرتے ہیں. اس میں غلط کیا چیزیں ہیں؟ فیملی ولاگنگ, ویسے وہ ڈیلی ولاگنگ ہے, شرعی طور پہ, قانونی طور پہ نہیں, ویسے موریلٹی میں بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی موریلٹی شریعت کے مطابق ہے تو اس میں تو سب کچھ ہی رہوں گے. مرد اور عورت کا پردہ کوئی نہیں رہا, تو بات وہیں ختم ہوگی. اگر آپ پاکستان کے معاشرے کے لحاظ سے بات کریں, اس میں کچھ غلط نہیں. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, آپ شریعت نکال دیں اور پاکستان کی ثقافت پہ جائیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں یہ. آپ ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں, کیا مرد اور عورت ہاتھ پکڑ کے نہیں پھیر رہے اس میں؟ کیا ایک دوسرے کو جھپیاں نہیں دے رہے؟ فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے ریسنٹلی مووی دیکھی, مووی تو پرانی ہے, میں نے ریسنٹلی دیکھی, یہ جو ماہرہ خان اور فواد خان ہے, یہ جو تھی مولا جٹ, ٹھیک ہے. اول تو پنجابی ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہمارے میلے ہوتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے انہوں نے دکھائے تھے. انہوں نے تو پوری گلیڈیٹری کاپی بنائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن ویسے مووی خوبصورت بہت تھی, شوٹ بہت اچھی ہوئی تھی, کچھ ڈائلاگز بہت اچھے تھے. حمزہ علی باسی کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی, مجھے بڑا پسند آیا اس کا کریکٹر. لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے فحاشی دکھائی ہے. اگر ہم
اس کو پیورلی اسلامک مورالٹی میں دیکھیں. اگر اسلامک مورالٹی ہٹا دیں تو انہوں نے بینچ مارک سیٹ کیا کہ پاکستانی مورالٹی کے مطابق کیا ایکسیپٹیبل ہے, تو ویلاگ میں تو کچھ بھی غلط نہیں ہے, میری اگر مطابق تو کچھ غلط نہیں ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو یہ ویلاگ ہے یہ اس سے زیادہ مہذب ہے. لیکن مسئلہ ہے نا سر کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن آج تک ملک میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہم اسلامی ہیں یا نہیں. اس لیے میں ذاتی طور پہ اس چیز کو نہیں ٹھیک سمجھتا کیونکہ اس میں پردہ نہیں ہے. اچھا, ویسے اس سے ڈیمیج کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ڈیمیج یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا چھوٹا بچہ, اگر آپ اپنی اولاد کو اسلامک مورالٹی دے رہے ہیں اور وہ یہ چیزیں کنزیوم کر رہا ہے تو وہ آپ کے آئیڈیاز کو ریجیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ جو آئیڈیاز وہ کنزیوم کر رہا ہے وہ فائنینشلی ریوارڈ ہو رہے ہیں. دوسرا, ایزی منی ہے. ایزی منی ہے. میرے خیال سے محنت تو بیچارے وہ بھی کرتے ہوں گے سارا دن. ایزی منی تو میں اسے نہیں کہوں گا, لیکن میں اس کو کلین منی نہیں کہوں گا. پھر ایک اور خطرے کی علامت ہے کہ آپ اپنے ہی گرد و نواح میں ہر چیز کو ایز اے فائنینشیل پروڈکٹ دیکھتے ہیں کہ میری ماں بھی پروڈکٹ ہے, میرا باپ بھی پروڈکٹ ہے. ظاہر کریکٹر ہے نا ڈرامے میں. مثال طور پہ میں اور آپ ایک ناٹک لکھتے ہیں, اس میں ہم کیمرہ مین کو ہائر کرتے ہیں, اس کو ہائر کرتے ہیں, اس کو ہائر کرتے ہیں. ہم ان کی پرفارمنس دیکھ کے نا کتنا اچھا پرفارم کریں تبھی ہائر کریں گے نا. تو اگر میں اپنی ماں کو بھی مونیٹائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں, باپ کو بھی دیکھوں, بہن کو بھی دیکھوں, بھائی کو بھی دیکھوں, تو دنیا انتہائی کمرشلسٹک ہو جاتی ہے. آلریڈی ہمارا معاشرہ بہت کمرشلسٹک ہو گیا, کمرشلائز ہو چکا ہے ان ٹرمز آف ہمیں صرف فرق پڑتا ہے کہ ہم کپڑے کتنے مہنگے پہنیں, گاڑیاں کتنی مہنگی چلائیں, بیگس کتنے مہنگے پکڑیں, کن مہنگے ریسٹورینٹس پہ جائیں. یہ معاشرے کا مورلز کے پوائنٹ آف ویو سے دی اینڈ ہوتا ہے, یہ خاتمہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کالی کھائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز نقصان دہ ہے. جب آپ 15 سال کے تھے یا 20 سال کے تھے تب آپ کا ہیرو کون تھا, آئیڈیل کون تھا؟ میں جب 15 سال کا تھا میرا ہیرو تھا رونالڈو, فٹ بال پلیئر تھا برازیل کا. تو میں اس کو آئیڈیلائز کرتا کہ 2002 کا ورلڈ کپ میں نے پورا اپنے والد کے ساتھ دیکھا تھا, ساؤتھ کوریا میں ہوا تھا, اور اس میں اس نے غالباً 6 یا 7 گول مارے تھے, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے. تو میں بہت فینٹیسائز کرتا تھا. اور جو اس کے سلور رنگ کے بوٹس تھے مرکیوریل ویپر R9, ان پہ بلو ٹک تھا, مجھے کبھی بھی نہیں آج بھی یاد ہے. اور جب میں 20 سال کا تھا تو میرا آئیڈل, کیونکہ میں جب, اچھا یہ آپ کو لگے گا کہ ایمی باتیں بنا رہا ہے, لیکن میں کاروبار میں آیا تھا, میں 18 سال کا تھا. تو 20 سال میں میرا آئیڈل میرا والد تھا, کیونکہ وہ میرے استاد تھے. ویسے میں نے جو ذاتی طور پہ آئیڈلائز کیا ہوا لوگوں کو, تو مجھے حامد میر صاحب کا کام بہت پسند تھا, سلیم صافی کا کام بہت پسند تھا. مجھے ایک ڈیوڈ ایٹنبرا ہیں جو ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں نیشنل جیوگرافک کے لیے, اینیملز کے بارے میں, بہت پسند ہیں. آر پلانٹ نیٹ فلکس کے اوپر ہیں جنہوں نے بنائی ہیں, میں ان کو آج بھی, حالانکہ مجھے حفظ ہو چکی ہیں, بار بار دیکھتا ہوں. پھر ایک آسٹریلین ہوتا تھا اسٹیو ارونگ جو اینیمل پلانٹ پہ آتا تھا, جانوروں کو اٹھاتا تھا, تو جس کو اسٹنگ رے نے قتل کر دیا تھا, مجھے بہت پسند تھا. آج کے جو 15 یا 20 سال کے بچے ہیں ان کے آئیڈیل کون ہے؟ رفتار نے یہ سروے کیا تھا جہاں پہ انہوں نے اپنے سبسکرائبر سے کہا تھا اپنے بچے سے پوچھو بڑے ہوئے کیا بننا ہے, کہ کس طرح کا بننا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا ویلاگر, رجب بٹ, ڈکی بھائی, یہ وہ. تو اگر میں کہوں کہ ایوریج بچے کی, یہاں میں تھوڑا سا آنسر وسیع کرنا چاہوں گا. ایوریج بچے کا آئیڈل کوئی شخص نہیں ہے, اس کا آئیڈل پیسہ ہے, آئیڈیل پیسہ ہے. اب وہ پیسہ آج رجب بٹ کی شکل میں نظر آیا تو رجب بٹ آئیڈیل بن گیا, کل کو وہ کسی اور چیز کی شکل میں نظر آئے گا وہ بن جائے. فار ایگزامپل امریکہ کو دیکھتے ہیں جہاں پہ زیادہ ڈیولپڈ ہے انٹرنیٹ اسپیس پاکستان کی بنسبت. شروع میں لوگوں نے آئیڈیلائز کیا, جو لوگ فنی کامنٹس بناتے, کنگ باک, لوگن پال, جیک پال, ان کی طرح بنے. پھر ایک نئی پود آئی سائڈ مین کی, ان کی طرح لوگ بنے. پھر ایک نئی پود آئی جو خواتین تھوڑے چھوٹے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں, فیمس ہو رہی ہیں. پھر بنتا ہے اونلی فینس, ٹھیک ہے, جو ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپنا فوش مٹیریل بیچ سکتے ہیں. اس کے تحت آپ نے پوری اکانومی کا پیراڈائم چینج کر دیا. اب کوئی بھی خاتون جو 18, 19, 20, 21, 22 سال کی ہے, جو ایوریج منہ متھے لگتی ہے, ایوریج اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کہیں گے جی ایوریج خوبصورتی ہے ان کی, ان کو آپ ایک رستہ دیتے ہیں کہ آپ کالج جائیں, $100,000 لون لیں, ڈیٹ میں ہوں, 9 سے 6 کتے کی طرح محنت کریں, شاید ایک دن آپ کا گھر ہو. یا پھر آپ 22 سال کی عمر میں, 18 سے اوپر سال کی عمر میں اپنی فوش ویڈیوز بیچیں,
ملینز آف ڈالرز کمائیں. یہ دیکھیں 20 لڑکیاں جو یہ کر چکی ہیں, وہ ساری کی ساری ٹک ٹاک پہ ہیں, وہ ساری کی ساری انسٹاگرام یوٹیوب کے اوپر ہیں. تو آج کا بچہ پیسے کو آئیڈلائز کرتا ہے. اچھا ان بچوں کو سکھائے گا کون کہ یہ کمانا کیسے ہے, صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی اونلی فینس والا تو مجھے نہیں پتا کیسے سکھایا جائے گا. پاکستانی بچوں کو. باقی ان قریب اس میں ہم کورس لے کے آئیں گے. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہی بدلنا ہے. پیسہ آئیڈل نہیں ہو سکتا. پیسہ آئیڈل ہوگا تو پھر جو ملک کے حالات ہیں وہ اسی طرح ہوں گے. آئیڈل ہو سکتے ہیں اخلاقیات, کوئی بڑا چینج, یہ آپ کے آئیڈلز گولز ان لائف ہو سکتے ہیں. اچھا یہ باتیں تو ہم کر رہے ہیں, بڑی اچھی بھی لگتی ہیں کہنے کو, لیکن ریئلسٹک ہو کر دیکھیں. پیسہ سب نے کمانا ہے, بچے نے پیسہ کمانا ہے, وہ دیکھتا ہے بچپن سے ہی سنتا ہے کہ یار بڑا ہو کے گاڑی لینی ہے, گھر بنانا ہے, پیسہ کمانا ہے. لیکن جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے کمانا ہے وہ کوئی نہیں آپ نے بتاتا. گھر کیوں لینا ہے آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے مہنگی گاڑی, آپ نے گاڑی کیوں لینی ہے آپ نے سوچا ہے؟ میرا بھائی لنڈن میں وکیل ہے, بہت پیسے کماتا ہے, وہ بس استعمال کرتا ہے. سینس نہیں بنتا لنڈن میں گاڑی رکھنا. تو آپ مجھے بتائیں لاہور شہر, میں گلبرگ سے آپ کے اسٹوڈیو آیا ہوں, مجھے 45 منٹ لگے. دماغ میرا خراب ہو گیا تھا گاڑی چلا کے یہاں پہ, کہ مجھے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پہلے چائے کافی پینی پڑی کہ ہم یہ گفتگو کریں گے. تو اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ لے کے آ جاتا. تو بھائی جو آپ کو بتایا جا رہا ہے بچپن آپ کے والدین سے, وہ بیسڈ اپون جو لمیٹڈ نالج ان کے پاس اس وقت تھی, اس لیے وہ بتا رہے ہیں. آج کے زمانے میں کیا یہ ضروری ہے آپ گاڑی لیں؟ نہیں. جو اسموگ ہو گئے تو کم ہونی چاہیے گاڑیاں. کیا ضروری ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہو؟ کیوں گھر ہو, کرائے پہ آپ ساری عمر رہ سکتے ہیں. زیادہ ضروری کیا ہے؟ آپ میں اخلاقیات ہو. معاشرہ تباہ ہو چکا ہے اور ہم سب جرائم پیشہ بن اس وجہ سے کہ ہمارے میں اخلاقیات ختم ہو گئے ہیں. ہمارے دادا کے زمانے میں اگر آپ کے گھر کھانا آتا تھا اور اس بندے کا ذریعہ معاش مشکوک تھا تو وہ کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. ہاں ایسی ہے. آج ہم کہتے ہیں جس کا زیادہ حرام کا ادھے کو زیادہ کھانا ہے ایسے, ٹھیک ہے, ادھی ویڈنگ اٹینڈ کرنی, ادھے کو مٹن ہوئے گا تک کی. تو آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دقیانوسی بات ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن ہم نے اس کو اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے تحت لوگوں کے دماغ میں ٹھونسنا ہے کہ نہیں بھائی یہی دنیا ہے. بھائی چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بلکہ میں آپ کو ایک بندے سے بھی ملواتا ہوں جو گواہی دے دے گا اس چیز کی. ہمارا بڑا سکسیزفل پراپرٹی کا کام تھا, ہم اچھے پیسے کماتے تھے. نظریاتی اختلافات کی وجہ سے ہم نے اپنا چلتا کام بند کیا. کسی نے ہمیں نہیں کہا بند کرنے کو. کوئی ملک کی محبت میں ہم نے بند نہیں کیا, جیسا کوئی سیاستدان کہتے ہیں نا ملک کی محبت میں, کوئی چکر نہیں. نظریاتی اختلافات تھے, اس لیے شرعی طور پہ کاروبار بند کر دیا. اب آل آف اے سڈن آپ کی منتھلی انکم اتنی زیادہ اور وہ بند ہو جائے تو آپ کا لائف اسٹائل گرتا ہے. اپنی بیوی کو سمجھایا, ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ کو سمجھایا, اور ہم نے پھر کہا کہ چلو یار ہم یہ والا کام کرتے ہیں, یہ پوڈ کاسٹنگ. اب اس میں ہم روز دھکے کھاتے ہیں. اس میں جو پیسے آتے ہیں میجورٹی کو تو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے. ہاں دینے بھی تھوڑا شکریہ, تھوڑی مہربانی. جتنی بیٹنگ ایپس ہمیں اپروچ کرتی ہیں بالکل جی, آپ لوگوں کا بھی ان باکس بھرا ہوگا, بیٹنگ ایپ تو فلاں یہ تو فلاں وہ. پھر آپ کو بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں کہ میرا جعلی کاروبار پروموٹ کر دیں, اتنے پیسے لے لیں. ہم نہیں کرتے. لیکن اللہ نے الحمدللہ اب 2 سال کے بعد ہمیں بریک ایون پہ لے آیا, اللہ کی بڑی مہربانی. ہم 28 بندوں کی ملازمت کی تنخواہیں, بجلی کے بل انشور کر سکتے ہیں, اللہ کا شکر. تو یہ ٹفر زندگی ہے. تو نہ تو صرف ہم نے یہ گیان دینا ہے, ہم نے کر کے دکھانا ہے. یہاں پہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی مثال دوں گا. وہ تھوڑی سی پینشن پہ گزارا کرتے ہیں اور ان کے بھائی انگلینڈ سے تھوڑی بہت ہیلپ بھیجتے ہیں اور ایک بڑی لمیٹڈ زندگی گزار رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے ڈیووٹ کر دی ہے. تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے. تو بھائی اگر ہم ود زیرو میڈیا ایکسپیرینس, زیرو میڈیا بیک گراؤنڈ یہ 2 سال میں کر سکتے ہیں, ایک ٹف ٹائم اپنے پہ لے کے, تو آپ 14 سال کی عمر پہ گیو اپ مت کریں. نہ آپ پہ کوئی ذمہ داری ہے نہ بوجھ ہے, آپ صراط مستقیم پہ چلیں. آپ ڈگری لیں, آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, آپ کو اچھی نوکری کریں, کوئی کاروبار کھولیں جو جائز ہو. تو ہمیں یہ پورے کا پورا کانورسیشن ہی ری تھنک کرنی ہے. اگر ہم اسی باقی آپ کے اوریجنل سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ اگر آج کی دنیا میں آج کے اصولوں پہ آپ نے دیکھنا ہے پیسے کیسے کمانے ہیں, تو پھر آپ انہی کی سنیں. لیکن پھر آج سے 10 سال بعد آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کے ساتھ. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ
اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، شام ادریس کا کانٹینٹ آپ نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ عمر میں بڑا ہو گیا نا، بچے ہو گئے، ابھی ان کی بھی عمریں بڑی ہونی، بچی ہونے، اپنے بچوں کو یہ چیزیں دکھائیں. چلیں جی، میں ایک اوپن بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ ان کو اولاد دے، صحت مند ہو، کامیاب ہو. یہ اپنی بیٹیوں کو ڈیلی ویلاگر بننے دیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ جواب دے دیں نا، یہ جواب دے دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چین اسموکر ہوں، میں سگریٹ پیتا ہوں. اگر میری اولاد بڑے ہو کے مجھے کہے کہ جناب ہم سگریٹ پئیں گے، میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان کو منع کرنے کے لیے، کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار اچھا نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے. اسی طرح جو آپ حرکات و سکنات ابھی کر رہے ہیں، جو فلمائی جا رہی ہے، کل کو یہی آپ کو ہانٹ کرے گی، دیکھ لیں. اس لیے پیسوں کی گفتگو میں میرا موقف بڑا سمپل ہوتا ہے، چھوڑ دیں یہ زیادہ پیسے کمانے کا چکر، محنت کریں، ذریعہ معاش کمائیں اور زندگی آخرت کے پرسپیکٹیو سے جئیں. اچھا، لائف میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیسہ اور پھر سکون. ان کی لائف میں سکون ہوگا؟ یہ جو اللہ کرے. میں دعا گو ہوں. میں آپ کو بتاؤں، ہم سب مسلمان ہیں، میں سب کے لیے خیر خواہ کی دعا کرتا ہوں، باقاعدہ دعا کرتا ہوں. جب آپ دعا، جمعے کی نماز میں مشترکہ دعا ہوتی ہے، تو جو امام صاحب ہوتے ہیں تو ہر میرے خیال سے مسجد میں دعا ضرور مانتے کہ جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، تو اس میں ڈکی بھائی بھی تو آتا ہے یار، رجب بھی تو آتا ہے، طلحہ بھی تو، آپ سب کے لیے دعا مانگا کریں. میں دعا گو ہوتا ہوں کہ زندگی میں سکون ہو، ایک تحمل ہو، یہ اپنی شادیاں انجوائے کریں. انشاءاللہ ان کے بچوں، دیکھیں میرے جب تک بچے نہیں ہوئے تھے نا تو زندگی ادھوری سی ہوتی تھی. میں تھے، بیگم تھے، امی ابو تھے، کیڑی زندگی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی اولاد ہوتی ہے آپ کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اولاد دے، جن بھائیوں بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی اللہ ان کو بھی اولاد دے. تو وہ اولاد ہوتی ہے، زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے، پھر آپ کی خوشیاں ہی چینج کر جاتی ہیں. ماں وہ ایک کہاوت ہے کہ آدھی شریعت شادیوں بعد لاگو ہوتی ہے، تو ایسی ہی ہے. تو اس لیے یہ بہت مرحلے ہیں زندگی کے، اتنی جلدی نہیں ہاتھ چھوڑ کے ماؤں بہنوں کے اشتہار لگا دیتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں رجب بٹ، ندیم نانی والا اور ڈکی بھائی کا جو کوٹ